नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने 123 आज स्टार्ट करनी है सूरह अल इमरान की। हम जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो आगे आयात आएंगे उनमें वाक़यात जो हैं वो होंगे ग़ज़वा बदर का और ग़ज़वा उहद के बारे में। लास्ट भी हमने ग़ज़वा उहद के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है ना वो जब 1000 की तादाद जो है वो मुसलमानों की जाती है ग़ज़वा उहद पर, तो वहाँ पे जो है वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो है वो अपने 300 लोगों के साथ जो है वो वापस चला जाता है। अब 700 लोग रह जाते हैं, उनमें से भी 2 कबीले जो है ना उनके दिल में खौफ आ रहा होता है और वो भी जो है ना हिम्मत हारते हैं। उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को जो है वो हौसला देने के लिए अल्लाह ताला ने जो ये आयात नाजिल की। अब अल्लाह ताला जो है ना उनको बदर का वाक़या सुनाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला बदर का बताएंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने बदर के वक़्त उनकी हेल्प की थी, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। तो वो जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द और अलबत्ता नसरकुमुल्लाहु मदद कर चुका है तुम्हारी अल्लाह बिबदरिन बदर में वो तुम और जबकि तुम थे अज़िल्लतुन कमज़ोर फ़त्तक़ुल्लाह तो डरो अल्लाह से लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुज़ार हो। अब अल्लाह जो है यहाँ पे बदर का वाक़या सुनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो बदर का ग़ज़वा बदर क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी और कैसे अल्लाह ने मदद की, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो बताती हूँ ताकि इंशाल्लाह आगे भी इसकी डिटेल आएगी ग़ज़वा बदर की, तो अभी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हुआ क्या था कि अबू सुफ़ियान जो कफ़ारे मक्का में से था वो जो है निकला तिजारत के लिए जो है ना वो निकला। और ऐसा हुआ और वो ऐसे इस इरादे से निकला कि अगर मुझे हमें जो है ना इस तिजारत से फ़ायदा होता है तो जितना भी फ़ायदा होगा ना हम उससे जो है ना वो हथियार खरीदेंगे, हम उससे जो है ना वो तलवारें और सब कुछ जो है वो ख़रीद के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। अब वो जब जाता है तिजारत करता है तो उसको बहुत उनको फ़ायदा होता है। और अब वापसी पे वो जब अपने मक्का में जा रहा होता है तो वो ये सोचता है कि मुझे इतना फ़ायदा हुआ, ये ना हो कि जो वहाँ मदीना, क्योंकि उसने मदीना के रास्ते से गुज़र के जाना था मक्का में, क्योंकि वो शाम में गया था। तो अब वो कहते हैं कि जो मेरे पास माल है, जो मेरे पास रकम है, ये ना हो कि रास्ते में मुसलमान उस पर हमला कर ले और मेरा सारा माल लूट लें। वो अब अपने एक आदमी को पैगाम भिजवाता है मक्का में कि मेरी मदद के लिए आओ। तो वहाँ जब उसका आदमी जाता है तो वो रास्ते में क्या करता है, वो अपनी जो उसके पास जानवर होता है, रवायात में आता है कि उसके पास ऊँट था, उसकी नाक काट देता है और अपनी कमीज़ फाड़ देता है। अब उस ज़माने में ये अलामत जो है ना वो बहुत ज़्यादा खौफनाक समझी जाती थी और वो चीखता हुआ फिर मक्का में घूमने लगा कि ये देखो ये हो गया है, हो सकता है मुसलमान हम पे हमला कर दे। अबू सुफ़ियान के जो तिजारत का माल वो लेके आ रहा है। तो क्या हुआ कि अबू जहल जो उस टाइम पे था उसने जो है वो वो जितने भी उस टाइम पे लोग थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि अब हम जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। 1000 लोगों को जो है ना वो लेकर तैयार करता है। बहुत सा साजो सामान, 1000 थे उनके पास घोड़े, 700 ऊँट थे और लातदाद रवायात में आता है कि उनके पास ज़र्रा थी, हथियार थी। और वो जो है ना सारा काफ़िला लेके ना मदीना की तरफ जो है ना वो रवाना होने लगते हैं। और फिर ऐसा उनके साथ जो है ना हथियार के अलावा भी उनके पास रवायात में आती है कि उनके पास शराब के मटके बहुत ज़्यादा थे, साथ उनके हसीन औरतें थी। उनको ये था, उनको ये अपनी तरफ से कंफर्म था कि हम लोग इतनी तादाद में जा रहे हैं और हम लोग जो है ना वो कंफर्म उनसे जीत कर आएंगे और वापसी पे हम लोग जो है ना अपना ऐशो इशरत के साथ मज़े करते हुए वापस मक्का आएंगे। अब ऐसा हुआ कि जो अबू सुफ़ियान था वो दूसरे रास्ते से होते हुए मक्का में खैर आफियत से पहुँच गया और जाके उसने कहा कि अभी जो है वो जंग नहीं करते। अभी उसने रोका कि अभी जंग मत करो, अभी रहने दो। लेकिन अबू जहल कहाँ मानने वाला था, उसने कहा नहीं मैं तो भी जाऊँगा, हम लोग अब निकलने लगे हैं तो अब हम ज़रूर जाएंगे जंग करने। अब वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो खबर पहुँचती है तो आप सहाबा कराम से मशवरा करते हैं कि क्या करते। तो सहाबा कराम जो बड़े बड़े सहाबा कराम थे जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी आती हैं, हज़रत मिक़दाद आते हैं, सब ने जो है ना वो मिल के कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है और सामान उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम भी अपनी जानें जो है वो आप पर निसार कर देंगे। आप हमें जो हुक्म देंगे हम अपनी दिलो जान से जो है ना उस पर अमल करेंगे। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ جب انہیں حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جو ہے وہ دشمنوں سے جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری جب ہم نے فرسٹ پارٹ میں پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جو ہے نا تم لوگوں نے جنگ کرنی ہے۔ پہلے وہ خود جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، اجازت مانگ رہے، جب اللہ تعالیٰ نے دے دی اجازت تو پھر وہ کہنے لگے کہ وہ تو لوگ ہی اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ تو ہم تم سے جنگ ہی نہیں کر سکتے، آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے اور جا کے جنگ کر لو۔ تو صحابہ کرام میں بہت حوصلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے۔ پھر جو ہے وہ 313 جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی تعداد بنی تھی۔ آپ لوگ جو ہے وہ نکلے، بدر کے مقام پر جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اتنی مدد کی مسلمانوں کی جس کی کوئی حد نہیں، فرشتوں کو اور وہ فرشتے بھی کوئی اسپیشل فرشتے تھے، انشاءاللہ آیات میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ اتنا ان کو شکست دی کہ 70 کافر جو تھے ان کے مارے گئے، اور ان کے کوئی عام لوگ نہیں مرے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے جس میں ابو جہل آ گیا اور بھی ان کے عتبہ بن ربیعہ، بڑے بڑے ان کے سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا وہ بدر کا تھوڑا سا ہے، اس کے پیش نظر انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آئے گی بدر کا، تو میں آپ کو کمپلیٹ واقعہ سناؤں گی کہ کیسے جو ہے وہ صحابہ نے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں صحابہ کرام کا جوش و جذبہ کا، کہ ہم نے کتنی ان میں جوش و جذبہ تھا کہ ہم نے جنگ کرنی اور ہم نے شہادت نوش کرنی۔ ایک باپ بیٹا تھے جن کا نام جو ہے نا وہ بیٹے کا نام تھا سعد اور ان کے والد کا نام تھا خشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب ان دونوں میں بحث چلی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ نوجوانوں کو جو ہے حکم دیا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور آپ نے کچھ کو کہا کہ وہ مدینہ میں رہ کے جو ہے نا وہ مدینہ کی حفاظت کریں، جو بچے ہیں عورتیں ہیں ان کی حفاظت کریں، کچھ جو ہے وہ ایسا جنگ پہ جائیں گے۔ اب یہ دونوں جو باپ بیٹا تھے ان میں جنگ چھڑ، یہ بحث چھڑ گئی کہ ایک جو ہے نا بیٹا کہہ رہا ہے میں جنگ پہ جاؤں گا، باپ کہہ رہا ہے نہیں میں جنگ پہ جاؤں گا۔ تو حضرت خشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ والد تھے، تو وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ تم جو ہے نا وہ ینگ کو تم یہیں پہ رہ کے مدینہ میں رہ کر بچوں کی حفاظت کرو، مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دو، میں جہاد میں جاؤں گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے تھے انہوں نے عرض کی کہ ابا جان شہادت کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے انتقام کے لیے میں بے چین ہوں، سبحان اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جو ہے وہ جنگ میں جاؤں، جہاد کروں۔ تو آخر وہ دونوں بیٹوں میں کوئی بھی جو ہے نا وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آخر کار قرآن اندازی کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں اور جس کا نام نکلا نا وہ جو ہے وہ جائے گا، جنگ پہ جائے گا۔ تو اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ نام نکلا۔ تو اتنی جو ہے وہ جوش و جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے کافروں کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، ہم نے اسلام کا جھنڈا پھیلانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی۔ تو غزوہ احد میں ان کو اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اس وجہ سے ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بات جو ہے نا، ابھی بدر کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ ذہن میں رکھیے گا بدر کی بات۔ اس جب تقولو آپ کہنے لگے للمؤمنین مومنوں کو، الن یکفیکم کیا تمہیں کافی نہیں کہ یہ کہ یمدکم تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب بثلاثۃ 3,000 ہزار من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مومنوں کو جو ہے نا وہ شبری دینے کی، کیا تمہیں یہ خوشی نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے؟ اور واقعی میں اتنے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، اور دوسری طرف شیطان بھی تھا، جو کفار مکہ تھے ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، ان کو بہت ہمت دے رہا تھا کہ جاؤ بڑھو، جا کے جنگ لڑو۔ اور جب اس نے جا کے دیکھا کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں تو وہ بھاگ گیا وہاں سے، ایسا دم دھما کے بھاگا اور کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روایات میں آتے ہیں، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے مقابلہ تھا، یعنی میں ایک مشرک کے ساتھ لڑ رہا تھا، میرے وار سے پہلے ہی، مطلب میں نے بھی اس پہ وار بھی نہیں کیا اور میرے وار سے پہلے ہی وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور آواز آئی، جو ہے نا یہ عربی میں الفاظ آتے ہیں کہ اقدم یا خیزم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ یہ بات سناتے ہیں بعد میں جا کے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو فرماتے ہیں کہ خیروم حضرت جبرائیل کی گھوڑے کا نام ہے، اور تمہاری مدد جو ہے
ہے نا وہ روح الامین نے کی، سبحان اللہ، کہ فرشتوں نے مسلمانوں کی، اور اتنی روایات ملتی ہیں کہ ایسے ان کی کفار مکہ کی گردنیں اڑ رہی تھی لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون جو ہے وہ گردنیں اڑا رہا ہے۔ اور صرف جو ہے نا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں مدد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقے سے بہت مدد کی تھی، کیسے کہ جو بدر کا مقام تھا وہ مدینہ منورہ سے 3 منزل پر تھا۔ اب مسلمانوں کا جو قافلہ تھا نا وہ پہنچنے سے پہلے ہی جو کفار مکہ تھے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے جو اس جگہ کا جو اچھا حصہ تھا، جو حصہ جو ہے وہ پختہ پتھریلا کہتے ہیں جس پر پانی بھی موجود تھا، ہر چیز اویلیبل تھی، وہ حصہ ان لوگوں کے حق میں آیا، حصے میں آیا۔ اور جب مجاہدین اسلام کا جو ہے وہ قافلہ پہنچا تو ان کے حصے میں جو ہے نا وہ ریگستان آیا۔ ریگستان ایسا تھا کہ جس پر چلنا بھی مشکل تھا، نہ وہاں پہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو مسلمان کافی زیادہ اس چیز سے بھی پریشان تھے۔ اب مسلمان رات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے سجدہ کیا کہ اللہ ہماری مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے نورانی ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں رات کے وقت کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ اور صبح کے وقت پھر آسمان سے اتنی بارش ہوئی کہ وہ جو ہے جو پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا نا، اس سے جو ریگستان تھا وہ زمین ساری کی ساری اچھی ہو گئی۔ اس سے سارے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دفعہ، ایک تو گرمی تھی، انہوں نے غسل بھی کیا، وضو کیا، اور پیٹ بھر کر جو ہے نا آپ نے پانی بھی پیا۔ اور اس جنگ میں جو ہے ایک اہم سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اسلام کی راہ پہ چل رہے ہو تو اگر اس راہ میں آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ کو اس راہ سے روکتے ہیں نا، تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتے رہنا ہے۔ کیسے یہ پتہ ہوا تھا کہ اس جنگ میں جو مسلمانوں کے ریلیٹیوز تھے وہ زیادہ آئے ہوئے تھے کفار مکہ میں، اور کہ جب جنگ ہو اور سامنے کوئی جو ہے وہ اپنا ہو تو مشکل سے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ مسلمانوں نے اتنی ہمت کی کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا ان کے مقابلے میں آیا اور آپ نے اس کے ساتھ اچھی خاصی جنگ کی، اور آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا دشمن ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اس جنگ میں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، مسلمانوں کے حوصلے دیکھیں آپ۔ آج کل ہم جو کوئی کہتا ہے ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں، جو جس سائیڈ پہ لے کے جاتا ہے ہم اسی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ زمانہ دیکھیں، لوگ حق کے لیے اپنی جنگ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی، جب وہ جہاد پہ جاتے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے، تب وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یا میرا ریلیٹیوز ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور حضرت علی اور حمزہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ربیہ کے بیٹوں کو قتل کیا، ان کے ریلیٹیوز تھے۔ اتنی اس جنگ میں جو ہے یہ سب کچھ ہوا، اور ہمیں ایک عظیم سبق ملتا ہے ان سب چیزوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور پرہیزگاری کرو، ویعتوکم اور تم پر آئے من فورہم کوئی فورس ہے، وہ اتنے فوراً سے یعنی بہت سے لوگ ایک دم سے آ جائیں، ہاذا یہ یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب بخمستی 5,000 ہزار من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین نشان زدہ۔ اب یہ دیکھیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو، 2 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر صبر کرتا ہے، اگر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی مدد اللہ کی مدد اس کے ساتھ لازمی ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے ہی جس نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو، اگر تم پہ کوئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم پہ تھوڑی سی بھی کوئی مشکل آئے ہم فوراً سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے، ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اتنے گلے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ شکر ادا نہیں کرتے، ہم باتیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، تقویٰ کیا ہے، میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ وہ تقویٰ وہ ہے کہ آپ کو جو نیکیوں کی طرف راغب کرے اور گناہوں سے روکے، آپ کو گناہ کرنے سے روکے۔ اور تقویٰ کی یہ بھی ہے بات کہ وہ آپ کی جوارح میں نظر آنا چاہیے، آپ کے اعمال سے نظر آنا چاہیے، جو آپ عمل کر رہے ہو اس سے نظر آنا چاہیے کہ آپ اسلام کی طرف ہو، آپ اسلام کے احکامات کو فالو کر رہے ہو۔ تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 2 عمل کرے گا نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ اور اللہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم یہ دونوں
کام کرو گے، اللہ پہ بھروسہ کرو گے، صبر کرو گے، تو اگر وہ اتنی تعداد میں، جتنی مرضی تعداد میں تمہارے پاس آ جائیں، اور وہ بھیڑ بن کے مکمل جیسے ہوتا ہے نا، اچانک سے کوئی حملہ کر دینا، وہ بھی کر دیں گے نا، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب غزوہ بدر جو ہے، جو غزوہ بدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنی محنت کی، اور جب آپ جنگ جیت چکے نا، تو جو اس ٹائم پہ کنویں کے پاس وہاں پہ کنواں تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ جو کفار مارے گئے تھے نا، ان کو اٹھا کے اس کنویں میں پھینک دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کنویں کے پاس سے گزرے، تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، جو کافر تھے، ایک ایک کا نام لے کر آپ نے اس کو پکارا، اور فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا لیا، کہتا تھا موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، تو تم لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت عمر جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مردہ بے جان جسموں سے بھی بات کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اور تمہاری جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردے جو ہے، جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جب ہم ان کی قبروں میں جاتے ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ان کے لیے جو ہے نا وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے فرماتے ہیں، وہ ماں اور نہیں جعلہ اللہ، کیا یہ اللہ نے، الا مگر بشرا و خوشخبری لکم بنا کر تمہارے لیے، ولتطمئن تاکہ اطمینان دے قلوبکم تمہارے دلوں کو، بھی اس سے، ومن نصر اور نہیں مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس ہے، العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے صرف تمہیں جو خوشخبری، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جو بدر کا سارا واقعہ اللہ بتا رہے ہیں، صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو سکون آ جائے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک آ جائے کہ کوئی نہیں، جب ہم 313 تھے تب بھی اللہ نے جو ہے وہ ہماری مدد کی تھی، ہم جو ہے نا وہ اتنے تھوڑے تھے تب بھی اللہ نے ہماری مدد کی تھی، اب تو ہم 700 ہیں، اب انشاءاللہ اب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد لازمی کریں گے۔ لیقطع تاکہ کاٹ دے، طرفاً گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وہ ان لوگوں کی جو کفار مکہ ہے نا، انہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کو ذلیل ہی کر دیا۔ اگر وہ جو ہے فار ایگزامپل دو چیزیں ہیں، اگر وہ جنگ میں مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ جنگ میں مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ جہنم کی آگ کو جو ہے نا وہ جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، ان کو وہاں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور اگر نہیں بھی مرتے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ اتنا ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ وہ واپس جو ہے نا وہ نامراد ہو کر اپنے قبیلے کی طرف، یا اپنی جو ان کا مکہ ہے ان کی طرف جو ہے نا وہ لوٹ کر جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسے ہی مدد کی کہ 70 ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ قتل ہوئے، اور 70 ہی جو ہے نا ان کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے نا وہ مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جن کے پاس جزیہ نہیں تھا ان کے لیے یہ بات مقرر کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو جو ہے نا وہ لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں گے۔ تو اس سے جو ہے نا جن لوگوں کے پاس جزیہ نہیں تھا انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچے لے کر ان کو لکھنا پڑھانا سکھایا، پھر ان کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور جو ابو جہل ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اس کا اصل نام جو ہے وہ ابو جہل نہیں ہے، اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ اس کو لوگ، یہ بہت بڑا سردار تھا، اور اس کی اتنی لوگ عزت کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ نا، جو عقل مند کہتے ہیں نا، کوئی بہت دانشور انسان ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھا جاتا تھا، اور اس سے بہت بڑے بڑے مسئلوں کا جو ہے نا وہ لیا جاتا تھا کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نام ہے وہ ابو جہل رکھا۔ ابو جہل ہوتا ہے کہ جس میں عقل ہی نہیں ہوتی، جس میں کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کیسا یہ دانشور انسان ہے کہ جس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی نہیں پہچانا، یہ ہے ہی جاہل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا تھا۔ لیسا نہیں لکا آپ کے لیے، من الامری کام سے، شیئن کچھ، یہ کہ شیئن کچھ، او یا توبہ ہوا وہ توبہ کر لیں، علیہم ان کی یا توبہ علیہم یہ کہ وہ توبہ کر لیں، او یا یعذبہم یا انہیں عذاب دیا جائے، فإنہم کیونکہ وہ ظالمون ظالم ہیں۔
اس میں اب اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہوا تھا کہ جب جو ہے نا وہ 50 لوگوں کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روکا تھا کہ یہیں تم نے جو ہے نا وہ رہنا ہے، پھر وہ لوگ مال غنیمت کے لیے آ گئے. تو جب خالد بن ولید جب وہ اس ٹائم پہ مسلم نہیں ہوئے تو انہوں نے حملہ پیچھے سے شروع کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسلمان، جب آپ نے دیکھا وہ حملہ کر رہے تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آؤ ادھر میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. تو وہ مسلمانوں کے سننے سے پہلے مشرکین نے سن لیا جو اس ٹائم آپ کے پاس تھے، قریب تھے کہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. تو اس ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 صحابہ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے. ان میں سے بھی 10 جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، 2 رہ گئے تھے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کو اتنی چوٹ لگی، آپ پھسل گئے. تو آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جگہ تھی زمین، کوئی انہوں نے کہتے ہیں نا کہ کھودا ہوا تھا کوئی چیز تھی، اس میں گر گئے تھے. تو نبی پاک کہتے ہیں کہ جب وہ آ رہے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے قوم کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو اپنے ہی انبیاء کو، جو اللہ کا جو ہے نا وہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہو، اس کو جو ہے وہ ایسے چوٹ پہنچائے. آپ کے منہ سے یہ الفاظ ہی نکلے تھے کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ آیت نازل کر دی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے توبہ قبول کرنا کسی کی یا جو ہے وہ عذاب دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی جو بھی ہے وہ توبہ کرے اپنے گناہوں کی، یا پھر جو ہے وہ یا اس کو عذاب دینا ہے تو یہ معاملہ میرے پر ہے، میں اس کو عذاب دوں گا یا میں اس کو ہدایت دوں گا. تو یہ کسی پر بھی نہیں. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہم اس کو فوراً سے کہہ دیتے ہیں تمہیں تو ہدایت ملنی نہیں، تم نے تو کبھی اچھا کام کرنا ہی نہیں. تو دیکھیں یہی سیم سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگا اس بات کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت دینا، ہو سکتا ہے میں ان کو ہدایت دے دوں یا پھر ہو سکتا ہے میں ان کو عذاب دوں. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، وہ جس کو چاہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. اگلی آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، دگنا، مضاعفتا، دگنا ہوا. اب دیکھیں یہاں پر ابھی ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، آگے بھی جنگ کی بات ہونی ہے. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سود کی آیت جو ہے وہ نازل کی. یہ سود کی آیت کیوں نازل کی؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں موسٹلی پیسوں کی وجہ سے ہی، کہ مجھے بس پیسے مل جائیں، مجھے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے میں مال کما لوں. اور وہ جو لوگ سود دیتے تھے، وہ سود لیتے تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہی لیتے تھے کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ دگنا کر لوں. تو ان کے اس رد عمل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں اتنا رواج تھا کہ کوئی کسی کو قرضہ دیتے تھے نا، تو اگر انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا اس ٹائم پہ کہ تم نے مجھے اس ٹائم پہ دینا ہے، تو اگر وہ اس ٹائم پہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے پاتا تھا تو وہ اس پہ دگنا لگا دیتے تھے کہ تم نے مجھے دگنے پیسے دینے ہیں. تو وہ پھر مان بھی جاتا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اور اکثر جو مسلمان تھے نا وہ بھی یہودیوں سے جو ہے نا وہ پیسے لیا کرتے تھے، ادھار لیا کرتے تھے، پھر بعد میں ان کو بھی سود دینا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مکمل طور پہ سود کا جو ہے نا وہ ختم کیا کہ سود لینا ہی حرام ہے، تم نے بالکل جو ہے نا وہ سود نہیں لینا. اور یہ جو سود کی آیات تھی نا، یہ جو ہے نا یہ تقریباً جب لاسٹ احکامات اترے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے نا یہ احکامات لاسٹ پہ ہی کہیں جا کے اترے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عباس، چچا عباس جو ہیں عباس، ان کا جو سود ہے وہ معاف کر دیا. تو یہ احکامات جو ہے نا یہ تب اترے تھے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ. واتقوا النار، اور ڈرو اللہ سے، التی، جو اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے. اب دیکھیں اس آیت کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ آیت سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ جتنی بھی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں قیامت کا کہا ہے نا کہ جہنم تیار کی گئی، جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا، جہنم میں مشرکین کو ڈالا جائے گا، جو یہ عمل کرتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا. یہاں پہلی دفعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مومنین کی پکار کر کے نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس جہنم سے، اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ نہ ہو کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے.
اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، حکم مانو تم اللہ کا، وَالرَّسُولَ، اور رسول کا، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ اب دیکھیے انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، وہ لوگ اٹھ کے آ گئے اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی اس غلطی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، یہ جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے تمہیں کیا ضروری ہے کہ تم رسول اللہ کا حکم مانو، تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک بات وہ ہے کہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کریں، اللہ ہمارے بچوں پر رحم کریں، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کریں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اللہ ہم پر رحم کریں، ہمارے بچوں پر رحم کریں، تو آپ کو اس آیت کو جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا اور رسول اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ جب آپ یہ دونوں کام کریں گے نا تو خود بخود ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے گا۔ اور کیسے ہم اطاعت کر سکتے ہیں؟ احکامات کو فالو کر کے، حدیث کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں کیسے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، تب ہی جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ کنڈیشن لگا دی ہم نے کہیں جانا ہو تو وہ ایک کنڈیشن لگی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ دو کام کرنے ہیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری اور دھورو الی مغفرات، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، و جنت، اور جنت، اردوہا، جس کا عرض یا جس کی چوڑائی، السماوات، وہ آسمان ہیں، والارض، اور زمین ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہیں پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو، جو متقین ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بخشش مانگو، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جنت دے سکے جس کی جسٹ چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے مطابق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو وہ جو ہرکل تھا، ایک ہرکل، اس نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیٹر لکھا کہ جب جنت کی وسعت یہ ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ اگر جنت ہی جسٹ اتنے حصے میں آ رہی ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ جب دن ہوتا ہے تب رات کہاں ہوتی ہے؟ اگر جب رات ہوتی ہے تو تب دن کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ جب جنت اتنی وسیع ہے تو پھر دوزخ کتنی، یا وہ کہاں پہ ہے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو آپ نے فرمایا کون سی زمین، کون سا آسمان کہ جس میں جنت سما سکے؟ اتنا زمین و آسمان ہے ہی نہیں کہ جس میں جنت سما سکے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر جنت کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں، متقین لوگوں میں شامل کر لیں، جن کو اللہ جو ہے وہ بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔